खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वो ही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वालों, खुदावंद के प्यारों, मेरा सलाम आपको कबूल हो। आप सबकी सलामती के लिए खुदा के हुजूर दुआ करता हूँ। आप सलामत रहें, उसके नज़दीक नज़दीक रहें, ताकि वो आपको बचाता रहे और बरकत देता रहे, और साथ साथ ये भी हो कि आपकी ज़िंदगी को इस्तेमाल करे, आपकी ज़िंदगी से खुदा की नेकी जाहिर हो, उसका प्यार दूसरों तक पहुंचे, तो फिर वो खुदावंद को मुबारक कहें। खुदा चाहता है आज आपको बड़ी बरकत दे। वो मुबारक है, वो बरकत देता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि खुदा के प्यार की आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। उसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि ये खिदमत उसने मुझे बख्शी है। मैं इस लायक नहीं हूं, पर उसका रहम है। वो जिसे चाहे जिस काम के लिए मुकर्रर कर दे। मैं उसका शुक्रगुजार हूं और आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे मालूम नहीं आप कहां हैं, लेकिन आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये कोई हल्की सी बात नहीं है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि अचानक ऐसा हो गया है। इसके पीछे खुदा का इरादा है। वो आपको जानता है, आपको प्यार करता है, आपको बरकत देना चाहता है। उसे आपका हाल मालूम है, इसलिए वो आप पर अपनी मोहब्बत को और अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। मैंने आपके सामने ज़बूर में से पढ़ा, ज़बूर 68 और उसकी 19 और 20वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी शुरू में। और उसमें यह कहा गया है, मुबारक है वो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वो कौन है? ये ताज्जुब होता है कि खुदावंद हमारा बोझ उठाने को तैयार है। ये कहा जा रहा है खुदावंद मुबारक हो, वरना हम अपना बोझ उठाए फिरते। यहां ये खुशी की खबर सुनाई जा रही है कि कुछ ऐसे बोझ हैं जो हम नहीं उठा सकते और वो हमें कुचले डाल रहे हैं, पीस के रख दिया है हमें। ऐसे बोझ हैं। लेकिन ये लिखा खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता। हर रोज हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने बोझ उसके सामने ले आए, वो उठा लेगा। हर रोज हमारे बोझ उठाता है। वो ही हमारा नजात देने वाला खुदा है, और कोई नहीं है जो नजात दे, जो छुटकारा दे, जो मुक्ति दे। वो खुदा है जो हर रोज हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। और उसके लिए लिखा है खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। ऐसा खुदा जो छुड़ा ले। ये नहीं कि मशवरा दे, छुड़ा लेता है, हाथ बढ़ा के छुड़ा लेता है। ये तो खुदा की मोहब्बत का तकाजा है। खुदा है ही ऐसा। हमें मालूम नहीं, हमें यकीन नहीं आता।
یہ اور بات ہے. لیکن خدا چھڑانے والا خدا ہے, نجات دینے والا خدا ہے, ہر روز ساتھ ساتھ رہنے والا خدا ہے, ہر روز بوجھ اٹھانے والا خدا ہے. موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا ہی کی ہیں. ایسا وقت آ جاتا ہے جب چاروں طرف ادھر جاؤ تو موت نظر آئے گی, ادھر جاؤ تو موت نظر آئے گی, جدھر دیکھو موت منہ پھاڑے کھڑی ہے, اور انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کہاں جاؤں, اب کیا کروں اور کیا کر لوں. اس وقت وہ کہتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے کہ ہماری سب راہیں جو ہم نے چنی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سب بیکار ثابت ہوئی ہیں. کیونکہ لکھا خدا کے کلام میں ایک ایسی راہ ہے, ایسی راہ بھی ہے, امثال کی کتاب میں اس کا ذکر, جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں, آخر میں جا کر پتہ لگتا ہے انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ایک راہ چن لی تھی غلط اور اس پر چلتے چلے جا رہے ہیں اس امید سے کہ یہ راستہ صحیح ہے, اس سے کامیابی حاصل ہوگی, پھر خوشی حاصل ہوگی, پھر کوئی فکر نہیں رہے گی. وہ بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو راہ پھٹ رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, اب کدھر جائیں, ادھر جائیں تو موت, ادھر جائیں تو موت, جدھر دیکھو بربادی. پھر کیا کریں؟ لکھا اس کے پاس وہ جو راہیں ہم نے بنائی تھیں جن کا نتیجہ موت اور بربادی ہو رہا ہے, وہ کہتا ان سے بچانے کے لیے اس کے پاس ایک راہ. خداوند مبارک ہو, ہم اسے مبارک کہتے ہیں کہ وہ مبارک ہے, وہ دھنیہ ہے, اور وہ ہمیں دھنی بنا دیتا ہے. ہم کہتے وہ مبارک ہے اور وہ ہمیں برکتوں سے لاد دیتا ہے, لاد دیتا ہے. کہاں مصیبتوں کا بوجھ اور کہاں برکتوں کا بوجھ. وہ بوجھ اور ہے جو برباد کر دیتا ہے, یہ بوجھ اور ہے جس کی وجہ سے انسان جھک جھک کے خدا کو مبارک کہتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. طرح طرح کے بوجھ ہیں انسان پر. کچھ ایسے بوجھ ہیں کہ کسی اور نے کچھ کیا ہے اور دل پر ایسا بھاری بوجھ ہے جو ہر روز کچل رہا ہے. کسی نے کچھ کیا ہے. میں جادو منتر کی بات نہیں کر رہا, وہ بھی ہے. ایک سے ایک تماشے اس دنیا میں پیدا ہو گئے, لوگ اس سے کھا رہے ہیں, لوگوں کو, دوسروں کو بے وقوف بنا بنا کے کھاتے ہیں, ان کو سبھی کچھ لوٹ لیتے ہیں ان کا. وہ بھی بوجھ ہے, وہ بھی ایک برا کام ہے جو ہو رہا ہے. لیکن کسی نے دل توڑ دیا ہے آپ کا, چوٹ لگائی ہے, مشکلیں پیدا کر دی ہیں آپ کے لیے, جڑیں کاٹی ہیں آپ کی. ہر روز آپ کو تانے سننے ملتے ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بوجھ ہے, یہ کسی اور کی وجہ سے ہے آپ کے اوپر, آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا بگاڑا کسی کا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے, بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے مزاج غم پوچھا, جب کسی نے مزاج غم پوچھا دل تڑپ اٹھا, آنکھ بھر آئی. یہ حالت ہے اس بوجھ کی. جب کسی نے مزاج غم پوچھا, کسی نے پوچھ لیا کیا حال ہے, تڑپ اٹھا انسان اندر سے. کس کو بتاؤں, اس کو دکھاؤں, اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں میں؟ یہ سن کے ہنسیں گے یا سن کے مجھے شکشا دیں گے, بتائیں گے تجھے یہ کرنا چاہیے. پر اس بوجھ کو کون اٹھائے, یہ بوجھ کیسے ہلکا ہو؟ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہوا اس قسم کے بوجھ ہے. یہ زبور 56 میرے ساتھ, آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ دیکھیے. نہیں ہے تو آپ کو مل سکتی, کہیں نہ کہیں سے مل سکتی ہے. اور فرض کیجئے آپ کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں رستہ, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے ملے گی, کیا کروں, تو آپ مجھے فون کر دینا. اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی, اور میں اس کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گا کہ صاحب آپ ایک دفعہ میرے ایڈریس دے دیں گے تو میں بار بار آپ کو فون کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ جتنی دفعہ چاہیں فون کیجئے. کوئی بات پوچھنا چاہیں گے تو مجھے نہیں معلوم ہوگی, میں آپ کو بتا دوں گا, پھر ہم دونوں مل کے خدا سے پوچھیں گے, خدا ہمیں سمجھا دے گا. کسی اور سے پوچھ لیں گے, کہیں اور سے پتہ کر لیں گے, لیکن آپ فون کریں گے تب میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن بائبل آپ جب مانگیں گے
تو میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے 56ویں زبور میں نے کہا کچھ ایسے دکھ ہیں جو دوسروں نے کچھ کیا ہے اور دکھ ہم اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو زخمی کر کے الگ ہو گئے ہیں، ہم کرا رہے ہیں۔ آئے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ ایسے دشمن کھڑے ہو گئے کہ جیسے نگلنا مانگتے، دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے میرا دشمن۔ لکھا ہے آئے خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ میں اکیلی ہوں، میں اکیلا ہوں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ دیکھو کتنا دکھ دے رکھا۔ لکھا ہے وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے ہیں۔ اسی زبور کے 56ویں زبور کی، اور میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 5ویں 6 آیت۔ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے، میرے منہ سے بات نکلی اور انہوں نے اس پر پھر طوفان کھڑا کرنا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، میں نے کچھ اور کہا تھا، دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہے کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اور کتنے ایسے بھائی بہن ہیں جو کہیں گے یہ تو میرے ساتھ ہر روز ہو رہا ہے، اور ان کے دل پر بوجھ ہے۔ وہ بوجھ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ زخم اپنے کسی کو دکھا نہیں سکتے، انہیں کسی پر اعتبار ہی نہیں آ سکتا۔ کس پر اعتبار کریں؟ کس کو دکھائیں زخم دل؟ کس کو سنائیں داستاں؟ کون سنے گا؟ کس کے پاس وقت ہے؟ ہنستے ہیں لوگ، دوسروں کی مصیبتیں دیکھ کے ہنستے ہیں، اور پھر جا کے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ، یہ تو ہے ہی ایسا۔ بس اس سے زیادہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کچھ تو ایسے بوجھ ہیں، کسی اور نے کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے روح ہماری رو رہی ہے، زخم ہمارے بہہ رہے ہیں، رس رہے ہیں، اور اب تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں رہے۔ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کام جو ہم نے کر لیے ہیں، اور ان کی وجہ سے دل بھاری ہے، بڑا بوجھ ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی بات منہ سے نکل گئی ہے، کچھ کر بیٹھے ہیں، اب کیا کریں؟ ضمیر سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، وہ اندر رہتا ہے، اندر سے تنگ کرتا ہے ہر روز۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی دکھائی دیتا ہے جو ہم نے کیا ہے۔ کچھ تو ایسے اندھے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، جو مرضی کر لیں انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ روح کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں سے انسان، اس کی وجہ سے انسان کا جو احساس ہے، محسوس کرنے کی طاقت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسے خیال ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کہہ دیا، کسی کا دل کس طرح ٹوٹ گیا۔ یہ تو تلوار کی طرح ہے میری زبان، جسے چاہے زخمی کر دیتا ہوں میں، وہ کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ مان ہی نہیں سکتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ کھاتے پیتے ہیں، خوش رہتے ہیں، دوسرے زخمی ہو رہے ہیں۔ لیکن کیسے بھی ہیں جن کی ابھی تک ضمیر زندہ ہے، وہ خدا کے حضور آتے ہیں، اور وہاں جب انہیں دکھائی دیتا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، میں تو اچھا خاصا چل رہا تھا، میں نے تو بہت اچھا راستہ چن لیا تھا، یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ کیا فیصلہ کر لیا، میں نے کس کا اعتبار کر لیا، میں نے کیوں ایسا سوچا، میں نے کیوں اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اور میں نے کیوں اپنی ماں کا مذاق اڑایا۔ اب ان کے دل پر بوجھ ہے، اب کیا کریں؟ اس کا ذکر ہے یہاں پر زبور 38، زبور 38 آپ دیکھیے میرے ساتھ، بھجن 38 نمبر،
اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ وہ بوجھ ہیں جو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، غلط فیصلہ کر لیا، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ مڑ کے جاؤں کہاں، تو گھر تو ہے ہی نہیں، کوئی پیار کرنے والا نہیں رہا، کوئی سمجھے گا نہیں، کیا کروں؟ سمجھانے والے سمجھائیں گے مگر بوجھ کیسے گھٹے؟ تو دکھا آئے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے، سب جھڑک رہے ہیں مجھے، سب کہہ رہے ہیں دفع ہو یہاں سے، دور ہو، میری آنکھوں سے دور ہو، تیرا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اب تو میری بیٹی نہیں ہے، گھر سے نکل جا، اب میں تیرا باپ نہیں ہوں۔ اور وہ لڑکا کھڑا ہوا کہہ رہا میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پھر وہ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آئے خداوند اپنے قہر میں مجھے نہ جھڑک، اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے، تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، میں بیمار ہوں، میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، میری بدی میرے سر سے گزر گئی، وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے، میرا گناہ بھاری ہے، نہایت بھاری، بہت بھاری ہے، سب مجھے جھڑکتے ہیں، سب میری حماقت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بھی مجھے جھڑک کے پھینک دے گا، تو بھی مجھے دھتکارے گا، کہاں جاؤں گا پھر میں کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ بہت برا حال ہے۔ آپ پڑھنا ہے زبور کو 38 کو، یہ اپنے گناہ کی وجہ سے یہ بوجھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا 31واں زبور میرے ساتھ، زبور 31 اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں۔ آئے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی، برباد ہو گئی، ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا، میری ہڈیاں گھل گئیں۔ دیکھو نا کتنا برا حال ہوا ہے گناہ کی وجہ سے، اور خدا کے حضور فریاد کر رہا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں مردے کی مانند دل سے بلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، اب کہاں جاؤں؟ جنہوں نے مجھے باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے، کیا کروں خداوند؟ اب اس گناہ کو کہاں لے کے جاؤں؟ دیکھا خداوند ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہر روز۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ میں نے 68ویں زبور میں سے پڑھا تھا، پھر سے دیکھیے میرے ساتھ، اور مجھے پورا یقین ہے کوئی نہ کوئی ایسا بھائی ہے کہیں نہ کہیں دنیا کے حصے میں، کیونکہ میرے پاس جو کالز آتی میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے تو اس جگہ کا نام بھی نہیں سنا، لیکن مجھے کیا معلوم کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس شخص کو جانتا ہے۔ بھائی معلوم نہیں آپ کہاں ہو، میرے پاس تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اس کو سن کے فون کرتے ہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں دیکھو بھائی صاحب، بہن جی، میں چپڑاسی ہوں اس کا، وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کے پاس ہے، آپ کا دل بوجھل ہے، بوجھ ہے دل پر، کسی نے دل چور چور کر دیا، کچل کے رکھ دیا آپ کو، اور اتنا بھاری ہے، اتنا زخم زیادہ ہے، گہرا ہے، اتنا دکھ ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اور آپ کہتے ہیں خدا تو کہاں ہے؟ تو ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ مجھے تو نے 2 آنکھیں دی ہیں، مجھے نظر آتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے، تجھے دکھائی دیتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے روتے ہیں وہ، کہاں جائیں؟ پھر کچھ ایسے جن سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ میں گر گئے، برباد ہو گئی اب زندگی، اب کہاں کس کو پکاریں؟ سب جھڑک رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں دفع ہو یہاں سے، دور ہو، ہماری نظر سے دور ہو، ہمیں تیری ضرورت نہیں، تو کسی کام کی نہیں، تو کسی کے کام کی نہیں، جا یہاں سے۔ سب جگہ یہی سننے کو ملتا ہے، اور اگر نہیں سننے کو ملتا تو گھر میں ان کو ستایا جاتا ہے، رات دن ستائے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو خدا کی کیسی عجیب مہربانی ہے، جب ہم اس کا کلام سنتے، آپ سن کے کہو گے اے خدا تو مجھ پر رحم کر، تو ہر روز مجھے اٹھا لیتا ہے،
آج اٹھا لے میرا یہ بوجھ. تو وہ کہے گا آج ہی نہیں میری بیٹی, ہر روز اٹھاؤں گا تیرا بوجھ میں. ارے تیرے بوجھ ہر روز میں اٹھا لیا کروں گا, تو آ تو جا میرے پاس, تو کر تو لے میرے پیار کا یقین, میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا. جو زخم دوسروں نے دیے ہیں میں ان زخموں کو شفا دے دوں گا, داغ بھی نہیں رہے گا وہاں. اور جو تو نے کیا ہے اور ایسے کام جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے, وہ سب لا میرے پاس. میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیری خطاؤں کو مٹاتا ہوں, تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں, تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. میں نے تیرے گناہوں کو بادل کی طرح اور تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا میرے پاس واپس آ جا, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں تجھے اتنا پیار کرتا ہوں, میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے. تو انجیل پڑھ کے دیکھ, صلیب کو دیکھ, تجھے پتہ لگے گا کہ میں نے تجھے کتنا پیار کیا. لا اپنے بوجھ مجھے دے, لا اپنے زخم دے مجھے, میں ان کی جگہ اپنی خوشی تجھے دوں گا, اپنا اطمینان تجھے دوں گا, اور دیکھ تیری زندگی کا مقصد بدل دوں گا. جو کسی دوسرے نے کیا ہے تو اسے معاف کر سکے گا. جو زخم تیری زندگی پر لگائے جا رہے ہیں وہ تجھے ماریں گے, تیرے لیے مصیبت پیدا کریں گے, اور میں ایسا کام کروں گا کہ تیرے دل میں ان کے لیے اتنا پیار ہوگا تو منت کرے گی میری, آئے خدا اس پر بھی رحم کر دے. وہ تجھے دکھ دیں گے تو دعا کرے گی, وہ تجھے ستائیں گے اور تو ان کی سفارش کرے گا. لا اپنا بوجھ مجھے دے جو دوسروں نے دیا ہے, اور تیرے بوجھ تیرے گناہوں کو میں اٹھا لوں گا. اور پھر کیا کروں گا کہ جن کے لیے مجھے بوجھ ہے میں تجھے ان کے نام دوں گا. میری بیٹی میں تجھے نام دوں گا, جا میری بیٹی اس کے گھر جا, اس کے لیے دعا کر کے آ. جا میرے بیٹے ان کے گھر کھانا نہیں ہے, تجھے پتہ نہیں ہے ان کے ہاں کھانا ہے ہی نہیں, نوکری چھوٹ گئی ہے, بیوی بیمار ہے, بچے رو رہے ہیں, میرے دل میں ان کے لیے بوجھ ہے. جا میرے بیٹے جا, تیرے پاس سب کچھ ہے, خدا نے میں نے تجھے بہت کچھ دے رکھا, جا میں اپنا بوجھ تجھے دے رہا ہوں. میرے دل میں بوجھ ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں ہیں, میرے لیے بوجھ ہے ان کے دل میں بچوں کے لیے جو یتیم کر دیے گئے ہیں, میرے دل میں بوجھ ان کے لیے وہ بیوائیں رو رہی ہیں. اب میں کہاں جاؤں؟ اور بدماش ان عورتوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے عورت. میں اپنا بوجھ تجھے دے دوں گا, تیرے ان زخموں کو بوجھ کو لے لوں گا جو دوسروں نے تجھے دیے ہیں, تیرا وہ بوجھ بھی لے لوں گا جو تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے, پھر میں اپنا بوجھ تجھے دے دوں گا. میرا بوجھ اور قسم کا ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے اس کے دکھ کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا خدا کے دل پر کتنی چوٹ لگتی ہے. اور وہ وقت آ رہا ہے کہ وہ انصاف کرنے آئے گا, آ رہا ہے وہ, تب حساب دینا ہوگا, تب حساب دینا ہوگا ان سب کو, چاہے کوئی ہو. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے, خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے, اسی لیے لکھا ہے ڈرتے رہنا چاہیے, خدا کا غضب اس سے ڈرنا چاہیے. وہ بھسم کرنے والی آگ ہے, گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا کسی کی زندگی میں. وہ کوئی خدا کا ایسا رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کا راستہ غلط ہو اور خدا اسے کہے شاباش. اپنا بوجھ لکھا خدا ان پر ڈال دو. خدا ان مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. موت سے بچنے کی راہیں بھی اسی کی ہے, کر لو اس کے پیار کا اعتبار. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ خداوند کے بندے ہو, خداوند کی بندی ہو. مجھے معلوم نہیں آپ کہاں ہو, مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے, لیکن جس خداوند کا ذکر میں نے آپ کو سنایا, جب کوئی مصیبت کا مارا ہوا اس کے پاس آتا ہے تو جیسے اس کی وہ بلائیں لے لیتا ہے, اس کی مصیبتیں لے لیتا ہے, اس کے بوجھ لے لیتا ہے.
बोझ ऐसे जो दूसरों ने बदसलूकी की, दुख दिया, सताए जा रहे हैं और वो बोझ है दिल पर, वो कहता मुझे दे दे, मुझे दे। ये कुछ ऐसे बोझ हैं जो अपने किसी गुनाह की वजह से हैं और वो गुनाह भूत की तरह सताता है, रात को नींद नहीं आ सकती, डर लगता है, वो गुनाह तंग करता अंदर से। खुदावंद कहता ला वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं ये बलाएं ले लूंगा, ये बोझ ले लूंगा, अपना बोझ तुझे दे दूंगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो भूखे हैं, बहुत लोग हैं जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, बहुत से हैं जो यतीम हो गए और रो रहे हैं और मालूम नहीं बाप कहाँ है, माँ कहाँ है। कुछ ऐसी बेवा औरतें हैं, आदमी भी गया, बच्चे भी गए, अकेली हैं। इसे बदकिस्मती कह लो कि क्या कहूँ, वो जवान भी है और खूबसूरत भी है, जो देखता है वो ये कहता है ये मेरी हो जाए तो अच्छा है, ये भी मुझे मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ जाएं वो, कहाँ जाएं? खुदावंद कहता मुझे उनका बोझ है, मैं तेरे बोझ ले लूंगा, तेरे गम ले लूंगा, दुखों का बोझ है ला मुझे दे, वो मैं ले सकता हूं, कोई नहीं लेगा। तेरे गुनाहों का बोझ कोई नहीं लेगा, ला मुझे दे। लेकिन एक मेरा बोझ है, मैं उनको देता हूं जो अपना बोझ मुझे दे देते हैं, जो अपने सारे बोझ और सारी फिक्रें मुझे दे देते, मैं उन्हें अपना बोझ दे देता हूं। वो कैसा बोझ है? मुझे भूखों की फिक्र है, मुझे नंगों की फिक्र है, मुझे यतीमों की फिक्र है। खुदा कहता है वो आने वाला है, हिसाब लेगा। लेकिन कैसे मुबारक वो भाई बहन है जिन्हें वो कहता कि अच्छा मेरी बेटी वो अस्पताल में पड़ा हुआ, उसका कोई पूछने वाला नहीं, मेरे दिल पर उसकी फिक्र है, तू जाके बता देना मुझे खुदावंद ने भेजा। वो जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनके घर नौकरी भी छूट गई है, बीवी बीमार है, बच्चों के पास कुछ नहीं, मुझे उनकी फिक्र है, मुझे बोझ है, ये मेरा बोझ है, मैंने तेरा बोझ ले लिया है, ये मेरा बोझ है, ला मेरे बेटे अपना हाथ मेरे हाथ में दे, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू जाके वहां बांट आना। आप चाहते हो आपकी जिंदगी को ऐसा कर दे, वो आपका बोझ ले ले, अपना बोझ दे दे, जिसकी वजह से फिर वो आपको कहेगा आए मेरे मुबारक बेटे, आए मेरी मुबारक बेटी। क्या वो आप हैं?